भी जरूरत नहीं है, टेंशन ही टेंशन है। और वालिदैन के घर में टेंशन की जरूरत, ओल्ड होम बनाओ, इसको प्रमोट करो, इस पे धरने दो भाई, बूढ़ों के लिए ओल्ड हाउस बनने चाहिए। बूढ़े हमारे एंटरटेनमेंट में क्या है, रुकावट है। जब अमेरिका, यूरोप, जापान में ओल्ड हाउस बने हुए हैं, जो इतने तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, इतने बड़े बड़े दानिश्वरों ने बूढ़े वालिदैन के लिए एक जगह बनाई हुई है, तो हम पुराने जमाने की कल्चर को लेके क्यों चल रहे हैं? अब्बा खांसते हैं उससे जरासीम फैलते हैं भाई, तो उनको कहाँ होना चाहिए? ओल्ड हाउस में होना चाहिए। तो फिर मैं कहता हूं भाई, अगर इस्लाम गलत है तो नमाज भी गलत है, फिर रोजा भी गलत है, हज पे 5-6 लाख रुपए खर्च करना अब तो 8-10 लाख का हो गया है। क्या जरूरत है यार 8 लाख का? प्लॉट ले लो, कोई कच्ची आबादी में मिल जाता है, अभी भी मिल रहा है। प्लॉट ले लो, हो सकता है अगले साल 15 लाख का हो जाएगा। या वैसे ही खाओ, हज करने से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, कोई ना, बस एक हाजी का थोड़ा बहुत लग जाता है, वो भी 4-5 दिन के बाद लोग हरकतें देख के वो कहना भी छोड़ देते हैं। ठीक है 2-4 दिन तो हाजी साहब कहते हैं हरकतें तो छोड़ो यार, हाजी सूट नहीं करता। तो पहले जमाने में हाजियों की बड़ी इज्जत होती थी, अब हाजियों के माज़अल्लाह सबकी बात नहीं, बहुत से हाजियों की करतूतों की वजह से हाजी खलत भी क्या हो गया, किसी को कह रहा हूं हाजी साहब तो लोग समझ जाते हैं पता नहीं कोई खाना चोर वोर तोड़ी है, कोई ऐसा लफ्ज बदनाम कर दिया है। क्या बोलो ना, हाजी साहब आए, अल्लाह खैर करे, हाजी साहब ये तो बटवा निकाले, ये डर लग रहा होता है। तो अब मसला क्या है कि जो जितना दीन को हम फॉलो कर रहे हैं ना, शायद उसकी वजह है कि ख्वाहिशात इसकी इजाजत हमें दे रही है, कल्चर इसकी इजाजत हमें दे रहा है। तो अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं यहूदियों की खसलत, कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फरीक़न कज़्ज़बू व फरीक़न यक़तुलून। फरमाया यहूद तो पहले किताब थे ना, हजरत मूसा को मानते थे। अल्लाह ने यहूदियों की बुराई क्यों की है? दूसरे गैर मुस्लिमों की बुराई नहीं की है, क्योंकि उनमें वो तो पैगंबरों को मानते ही नहीं थे। यहूद ने तो हजरत मूसा को बनफ़से नफीस देखा, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात उनके पास आई, तौरात महफूज होकर उनके पास आई, और उनके बाप दादा ने उनको बताया कि कैसे अल्लाह ने फिरौन से हमें निजात अता फरमाई। सारे मुझसे वो तो बहुत अच्छी तरह उनको तो यकीन था, लेकिन अल्लाह फरमाता, और उनको ये भी पता था पैगंबर मजीद आते रहेंगे मुझसों के साथ। अल्लाह फरमाते हैं जब भी कोई नया पैगंबर आया ना, इस बेस पे इनकार नहीं किया कि पैगंबर की सदाकत में शुबहा था, ना ना ना, या पैगंबर ने दलाइल से साबित नहीं किया कि मैं पैगंबर हूं, ना ना ना। अल्लाह फरमाते हैं ला तहवा अनफुसुहुम, पैगंबर जब भी आते तो कुछ ऐसे हकाम लेकर आते जिनको जो इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ होते थे। समझ रहे हैं? जिन तालीमात, कुछ तालीमात, सारी नहीं, कुछ तालीमात ऐसी होती हैं जिन जो कल्चर के खिलाफ होती हैं, जिनमें इनको मुजाहिदा करना पड़ता था। तो अल्लाह फरमाते हैं जहां किसी पैगंबर ने ऐसी बात कही जो इनकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट, फरमाया बहुत से पैगंबरों का इनकार किया, बहुत सौ को तो कत्ल कर दिया इन्होंने। तो ये रुकावट डाल रहे हैं, क्योंकि जब पैगंबरों को अगर ऐसे छोड़ दिया जाता तो पैगंबर की दावत दलाइल से बड़ी जबरदस्त होती है, दलाइल से लोग उनकी तरफ माइल होते हैं, तो जो उनकी तरफ माइल नहीं हो रहे तो माइल होने वाले उनको बुरा समझना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। तो कोई इंसान अपने बारे में ये बर्दाश्त कर सकता है कि लोग मुझे गलत समझे, तो कहते थे इनको रास्ते से हटाओ ताकि हमारी चौधराहट बरकरार रहे, हम अपनी ख्वाहिशात पे अमल करते रहे। तो वो काम जो यहूदियों ने किया वही काम आज मुसलमान भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब नया पैगंबर नहीं आएगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तालीमात हमें पहुंची जो हमें लगती है बड़ी जबरदस्त हैं। उन तालीमात में माशाअल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि जी खाना खाना चाहिए, क्या ख्याल है? भूखा रहना सेहत को खराब करना अच्छा नहीं है। हमें बड़ी जबरदस्त बातें लगी यार, जबरदस्त दावत कबूल करनी चाहिए, तो हमें ये हुक्म बहुत अच्छा लगा। जो भी दावत करता है चाहे रात 3:45 बजे कर रहा हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, पेट पहले से भरा हुआ भी हो तो मुसलमान का दिल चुके नहीं दुखाना है, दोबारा से उसी स्पीड से खा के वापस आते हैं। नबी ने हुक्म दिया भाई दावत, वलीमे की दावत को हुक्म दिया मत ठुकराओ, तो वलीमे की दावत के लिए आपको 9 बजे कार्ड पे लिखा था, 12:45 बजे उसे खाना खिलाया। एहतियातन आपने ईशा के बाद घर में खाना खा लिया था कि भूख से मर ना जाऊं कहीं मैं, हालांकि पता है भूख से कोई मरने वाला हमें नजर, सब खा के मर रहे हैं, लेकिन अपने बारे में ये खतरा था कि अगर मैंने ईशा के बाद एहतियातन नहीं खाया तो 12:45 तक मैं भूख से मर जाऊंगा। तो फिर हम मुसलमान का दिल करने के लिए दोबारा से दावत कबूल की, 12:15 बजे जाके वहां तबीयत से छोड़ा, और फिर उसके बाद हमने गलत हदीस सुनी हुई है कि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। वैसे फराइज और वाजिबात भी पूरे नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ सुन्नतों को भी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से फोकस किया जा रहा है। तो मीठे की जितनी किस्में थी वो सारी खाई है, क्योंकि मीठा खाना हमारे ख्याल में क्या है, होता है कि नहीं होता? ये तो खाओ, नहीं तो सुन्नत है। हालांकि कोई सुन्नत नहीं है खाने के बाद मीठा खाना खाना ही सुन्नत नहीं है भाई, नबी तो फाके से रहते थे। तो ये वाली सुन्नत भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के पास जब हदीस पहुंची, उसने कहा इस्लाम बहुत शानदार मजहब है, किसी का दिल दुखाने की इजाजत नहीं देता, और तबीयत से छोड़ने के बाद मीठा खाने का हुक्म भी देता है। सिर्फ ये नहीं कि इजाजत है, बाकायदा क्या है। तो मैंने देखा है लोगों को, मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा, तो गिबत नहीं है,
تو یہ والا بھی میٹھے کی بھی اب 3-4 قسمیں آ گئی ہیں. آئس کریم الگ ہوتی ہے, کسٹرڈ الگ ہوتا ہے, کھیر الگ ہوتی ہے. وہ تینوں طبیعت سے چھوڑنے کے بعد پھر آخر میں کولڈ ڈرنک ٹائپ بٹھانے کے لیے. صحیح. تو یہ والی بھی سنت ہے. اسی طرح ایک سنت ہے عقیقہ, یقیناً سنت ہے. یہ تو سنت نہیں ہے جو پھوڑنے پڑنا ہے نا, یہ جو کر رہے ہیں تو سنت کے نام کا مذاق ہے. عقیقہ بہرحال سنت ہے, اس کو بھی طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے کیونکہ اس میں بھی کیا ہے, کھانا پینا. تو بکرے وکرے کٹتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان فالو کر رہے ہیں. تو اور بہت ساری سنتیں ہیں, کچھ تو اپنی طرف سے بنائی نہیں ہیں. اچھا, اپنی طرف سے کوئی مشکل چیز نہیں بنا رہے. جن چیزوں کا انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہے نا وہ بنائے جائے. کھانے پینے والی سنتیں, 11ویں کا کھانا, تو تیجے کا کھانا, تو 40ویں کا کھانا. چلو پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایک روزہ آپ منگل کا بھی بدعت کے طور پہ کہ یار منگل کا بھی سنت ہے. ایسا کوئی بدعت بھی مارکیٹ میں نہیں آ رہی ہے. 5 نمازیں فرض ہیں تو ہم 6 بھی فرض کر لیں گے, یہ بدعت ہو جاتی نا, وہ نہیں ہو رہا. یعنی بدعت بھی وہ ثواب جن کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے. کھانا, کنڈے بھی کھانا ہے, 11ویں بھی کیا ہے, کھانا ہے. کھانے اور صدقے کے نام پہ بکرے, تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے بھائی. فلانے کا نکال کے وہ کھا لیا, خود بھی کھا رہے ہیں. یعنی بچے کا صدقہ نکالا, کھا گئے, کچھ ابا کو کھلا دیا. تو اب ہم زندگی جب گزارتے ہیں بہت ساری سنتیں آتی ہیں. عید کے دن میٹھا پکانا سنت ہے, میٹھا کھانا, تو وہ طبیعت سے میٹھا ماشاءاللہ پھوڑا جاتا ہے. نبی تو عید کے دن 2 کھجوریں کھا لی صبح, چلو آج کھانا کھا لیں. میں پابندی نہیں لیتا, پھوڑیں طبیعت سے پھوڑیں, آپ 4 دفعہ پھوڑیں بھائی, آپ نہیں اس کو ہضم کرنا ہے, تو آپ نہیں کرنا ہے. لیکن جہاں پھوڑنے پھاڑنے کی بات آتی ہے وہ بہت بہترین سنت. وہ اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, کئی لوگوں نے سن چکے ہیں لیکن اب دوبارہ سننے تو کوئی حرج نہیں ہے. لوگ پھر بور ہوتے ہیں یار ایک التفاق 25 دفعہ سنا چکے ہیں, تو کوئی پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں, ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تو قرآن میں بہت سارے احکام ہیں, تمہیں کون سا حکم سب سے زبردست لگتا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں, قرآن کے آرڈر تو بہت ہیں, نماز پڑھو, جہاد کرو, زکات دو, یہ کرو, وہ کرو, ماں باپ کے سامنے کچھ نہ کرو. لیکن ایک حکم ہے جس کو میں نے طبیعت سے فوکس کیا ہے کہ سارے حکم کو توڑ دینا تو صحیح, ایک حکم کو پکڑو نا بس. نے کہا کون سا والا؟ کہنے کلو واشربو, کھاؤ اور پیو. قرآن میں آتا ہے. اچھا, قرآن میں اتنی دعائیں ہیں, اللہ جہاد میں ہمیں ثابت قدم رکھنا, صحیح ہے نا. اے اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, یعنی کہ نیک صالح بنا. اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں. تو آپ کو کون سی دعا پسند ہے؟ اس نے کہا بہت پیاری دعائیں ہیں, قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پر ایک دعا بڑی ٹائٹ, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سارے احکام لے کر آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم جب ہمیں ہماری چاہت کے خلاف لگتا ہے تو وہ پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ اور یاد رکھو چاہتوں کی 2 قسمیں. ایک قسم تو ہے آپ کی نفسانی خواہش, جیسے بد نظری ہے, انسان کا دل نظر جھکانے کا چاہتا ہے, اٹھانے کا زیادہ چاہتا ہے. جب کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو دل چاہتا ہے, دیکھو اسلام کیا کہتا ہے, نظر جھکاؤ. رمضان میں اسلام کہتا ہے روزہ رکھو, دل چاہتا ہے کھانا کھا لو. یہ وہ چیزیں جس میں کلچر آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا, بلکہ آپ کی اپنی اندر کی جو ڈیزائرز ہیں, اندر کی خواہشات ہیں, وہ رکاوٹ بن رہی ہیں. تو ان گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے, سمجھ رہے ہیں. لیکن بعض دفعہ کلچر آ جاتا ہے, آپ کی روایات, آپ کی پرمپرا, آپ کی جو کلچر ہے, آپ کا خاندانی روایات, وہاں شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے, خاندانی روایات کچھ اور. یہ بڑا مسئلہ یہاں کیا ہو جاتا ہے, او بھائی ہمارے تو خاندانی روایات ہیں, ہم کیسے چھوڑ دیں. ایک صاحب کو کیا ہوا, ان کی بچی کی شادی ہو رہی تھی, تو وہ بھر بھر کے جہیز دے بھی رہے تھے اور داماد طبیعت سے گھسیٹ بھی رہے تھے. تو ہم نے وہ دیندار ماشاءاللہ داڑھی ہوئی, ہم نے کہا بھائی چلو داماد بے دین ہوتا, اول تو بے دین آدمی کو بیٹی دے کیوں رہے ہو, لیکن چلو مجبوری ہے, بعض دفعہ دینی پڑتی ہے, رشتہ ڈھنگ کا مل نہیں رہا ہوتا, تو آدمی کہتا ہے چلو اس میں ایک خرابی ہے, دوسری اچھائی ہیں, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو مجبوری میں کسی کو جہیز دینا پڑے تو سمجھ میں آتا ہے, وہ بھی دیندار ہے, آپ بھی دیندار ہو, تو آپس میں بیٹھ کے طے کر لو, نہ جہیز دیں گے نہ جہیز لیں گے. نبی نے تو کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. تو یہ کیا ہے, یہ کون سا اسلام نے تو مرد پہ خرچہ ڈالا ہے نا. تو الٹا مجھے یوں کر کے غصے میں دیکھتے, کیا بات کر رہے ہو بھائی, اس دنیا میں ہو, خیریت تو ہے. ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے, تو ہم نے کہا پتلی گلی سے نکلو. پھر وہ بارات بھی بڑے طبیعت طریقے, بارات بھی اسلام میں نہیں ہے, بارات کا کھانا ہے. نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے, کوئی کھجور بھی کسی کو نہیں کھلایا, اپنی جتنی شادی کی ولیمے سب کے لیے. تو مرد پہ کھانا ہے, عورت پہ کھانا بولو نا نہیں ہے. یہاں بھی میں کہتا ہوں بعض دفعہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں, وہ سامنے دیندار نہیں ہوتے, تو ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے, تو مجبوراً بیٹی کا باپ بارات کرتا ہے, اس لیے کہ اگر بغیر بارات کے اور کھانے اور یہ اس کے بغیر بیٹی کو بھیج دیا تو بڑے تانے ملتے ہیں. تو مجبوری تو ایک الگ ہے, لیکن جب دونوں پارٹیز دیندار ہیں,
دونوں شریعت کو سمجھتے ہیں, دونوں کے 4 مہینے بھی لگے تھے, بزرگوں سے اصلاحی تعلقات بھی ہیں, علماء کے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں. تو بھائی آپس میں بیٹھ کے طے کر لو یار, نہ آپ بارات نہیں کرو, ہم نہیں تانے دیں گے آپ کی بیٹی کو. تانے جب دیں گے جب بارات کی, تو ہم کہیں گے یار باتیں بڑی کرتے ہیں, اور دیکھو جو ہے نا ویسے بڑی شریعت اور اپنی بچی اتنی بڑی بارات کر دی, اس پہ تانے مل سکتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے نا باتیں کرنے میں ماسٹر ہے, ایسے پوری بارات اس نے کی ہے. تو تانے تو اس پہ دینے چاہیے نا کہ بھائی جب بارات اسلام میں نہیں ہے تو بہو کو تانے ملے ساس کی طرف سے کہ تمہارے باپ نے پھر بارات کی کیوں, ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے وہ بھائی, لیکن تانے کس میں مل رہے ہوتے ہیں, بارات کیوں نہیں کی. تو جب دونوں پارٹیاں دیندار ہیں تو بھائی مل بیٹھ کے طے کر لو بارات. بولو بھائی نہیں, چند لوگ آئیں گے, خواتین آئیں گی دلہن کو پک کر کے لے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, پھر اگلے دن ولیمہ ہوگا جس کو بلانا ہے بلاؤ. لیکن آپ ذرا چھیڑ کے دیکھ لو, چھیڑ کے دیکھو, ہم نے تو چھیڑا ہوا ہے, وہ ایک دم ایسا کیا بات کر رہے ہو بھائی, کیا کہہ رہے ہو, تو ایسا لگتا ہے جیسے اجنبی بن جاتے ہیں, پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں, کیا مریخ سے آئے ہو, کیا چاند سے آئے ہو, یہ نہیں بزبان حال میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تم زمین کی آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. او بھائی ہم صحیح باتیں کر رہے ہیں, آپ پاگل ہو گئے ہو, سمجھ رہے ہیں, آپ پاگل ہو گئے ہو. تو وہ میں نے شیخ الحدیث مولانا صدری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں. اپنی بیٹیوں کی شادی بڑے آرام سے کر دی, انہوں نے نکاح پڑھا دیا, چلو وہی لے جاؤ. تو وہ لوگوں نے اتنی باتیں بنائی, انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے, ایسے تماشے کیے لوگوں نے. ایک طرف روتے رہتے ہیں, پیٹتے رہتے ہیں, بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں, بھائی بڑے خرچے ہو گئے, غریب آدمی تو بیٹی کی شادی کر ہی نہیں سکتا. دوسری طرف جب کوئی سادگی سے ہو رہی ہے تو ہونے بھی نہیں دے رہے, اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو یہ تو کبھی کبھار سوچتا ہوں, میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں حاکم بنوں گا, لیکن خوابوں میں تو مزے لے سکتا ہے نا انسان. کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا بھاری اکثریت کے ساتھ, ایسا وزیر اعظم نہیں کہ اس کی سنی نہ جا رہی ہے. آج کل وزیر اعظم کی قسمیں آ رہی ہیں. یہ جمہوری نظام ہمارا جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہے, جس طرح سے ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. تو اس میں پبلک کو خوش کرنے کے لیے الٹے کام کرنے پڑتے ہیں. پبلک چونکہ الٹے کاموں سے زیادہ خوش ہوتی ہے, سیدھے کاموں سے خوش نہیں ہوتی, یہ سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ اب دیکھو, اگر جمہوری نظام مسجدوں میں بھی آ جائے, میں 5 سال کے لیے منتخب ہوتا مسجد کا امام, تو جو کام میں آج یہاں کر رہا ہوں, ایک اپنائیت کا احساس ہے, میری مسجد ہے, ٹھیک ہے نا, ایک اپنائیت کا تو انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے. مجھے اگر پتا ہوتا ہے کہ میں 5 سال کے لیے امام بناؤں یہاں پہ, 5 سال کے بعد اگلی مسجد, تو کہیں بھی نہیں پناپ, کہیں کسی جگہ کے بھی میں اس علاقے کی کمزوریاں کیا ہیں, خوبیاں کیا ہیں, یہاں کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں, ان کو کس قسم کے بیانات کی ضرورت ہے, یہ چیزیں سمجھنے میں 5 سال لگتے ہیں. جب سمجھنے کا ٹائم آتا ہے تو یہاں سے ایسے علاقے میں جا چکے ہوتے ہیں جو بالکل ایک الگ علاقہ ہوتا ہے, اور اگر کوئی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں پھر تو وہی پاگل ہو جاتے ہیں. تو ایک آدمی 5 سال کے لیے بنتا ہے, اس کے جانے کا ٹائم آتا ہے, وہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ ہو رہا کیا ہے, اس کے جانے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے. اور اس دوران بھی اپوزیشن اس کی ٹانگیں کھینچ رہی ہوتی ہے مسلسل, یعنی وہ اگر 5 سال کامیاب بھی رہتا ہے نا, تو آدھا کام وہ ملک کے لیے سوچنے میں اور آدھا اپنی سیٹ بچانے میں لگا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد 5 سال پورے نہیں ہوتے, 2.5-3 سال میں وہ نکل چکا ہوتا ہے. پھر کوئی اگلا آتا ہے تو وہ پھر اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا, پھر لہٰذا اب پتہ ہو کیا رہا ہے, وہ اب یہ کہتے ہیں یار ملک کو ایک طرف رکھو, یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ میرا فائدہ کس چیز میں, تو اپنے آپ کو پہلے فوکس کرتے ہیں ہمارے حکمران, اس کے بعد ملک دوسرے درجے میں. تو یہ سسٹم ایسا خراب ہے کہ یہ نہیں چل سکتا, یعنی اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اب کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں, اسی کو برداشت کیا کر سکتے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا یار, جلدی سے میں وزیر اعظم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو بنا, تو میرے دماغ میں پتہ کیا آتا ہے, اب کلپ نہ بن جائے یار, اس میں مذاق بن جاتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا خواب دیکھنے کے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بن جائے تو اس وضاحت کے ساتھ بن جائے گی تو ٹھیک ہے. تو فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا, تو میرے ذہن میں پتہ کیا خیال آتا ہے, سب سے پہلے میں کیا کروں گا, مزاروں کو گراؤں گا, کیونکہ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, خادم حسین رضوی کے ساتھ لوگ بناتے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا میں قرضہ ایسا ختم کروں گا, تو اب میرے ساتھ بھی لوگ ٹک ٹاک میں نہ لے آئیں کہ یہ ملک کی اصلاح ایسے کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ میں قرضہ ایسا ختم کروں گا, تو وہ تو پتہ نہیں ویسے ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ڈر لگتا ہے کہ ٹک ٹاک نہ بنا دیں. تو خیر فرض کر لیں بن گئے, یا میں کیوں آپ بن گئے, ان پہ بلی رکھو نا, آپ وزیر اعظم بن گئے, مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں کیا کروں. تو میں آپ سے کہوں گا سب سے پہلے تو یہ مزار گرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی قبر ایک بالے سے اونچی ہو اسے گرا دو. حضرت علی کو حکم دیا تھا نا. تو سب سے پہلے تو بھائی ایک اللہ پہ تو آ جائے, مزاروں سے تو بت پرستی شرک پھیلتا ہے. لوگ مسجد میں آنے کے بجائے اپنی مرادوں پوری کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں, مزاروں پہ. حالانکہ جو مزار والا ہے اس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد میں آؤ. تو آپ کو بھی تو مسجد ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد پوری کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے نا. کیا خیال ہے بھائی, بیت اللہ جایا کرتے ہیں. ہم بھی جب جاتے ہیں حج کرنے تو مسجد نبوی جاتے ہیں یا حج کرنے بیت اللہ جاتے ہیں, حج عبادت ہے نا, تو عبادت کی جگہ کہاں ہے,
عبادت کی جگہ مسجد ہے، مسجد نبوی ہے یا مسجد حرام ہے، وہ ہے عبادت کی جگہ. تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کیا کریں گے؟ مزار سب برابر، جتنے مجاور مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سروس اسٹیشن لے جا کے نہلا دھلا کے توبہ کروا کے چلو بھائی گھر جاؤ، پھر بھی پاس نہیں آتے تو جیل جاؤ، کیونکہ یہ بڑے گندے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مجاور نہائے نہیں ہوتے کئی دنوں سے، ان کو ٹائم نہیں ملتا، اتنا پیسہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں نہانے وانے کا ٹائم نہیں ملتا. تو باطنی طہارت کی ظاہری سروس سے، کیونکہ نہانے سے جیسے عام واش روم میں نہانے سے یہ اتنا باقاعدہ سروس کروانی پڑے گی. صحیح ہے. تو یہ سارے پابندیاں بھائی یہ عام قبروں کی طرح ہیں. کوئی ٹھیک ہے بزرگوں کا احترام جو صاحب قبر ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہر وقت احترام تو جو بھی اللہ والے، لیکن قبر تو اچھی ہی ہوگی، ایک بالش زیادہ اونچی نہیں ہوگی، اور قبر پرستی نہیں ہوگی. وہاں کسی کو مسٹنڈے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. قبر پہ آؤ، اپنے لیے دعا مانگو، بزرگ کے لیے بھی مانگو، پتلی گلی سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز قبر کس کی ہو سکتی ہے؟ وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں صلاۃ والسلام پڑھیں اور آگے سے نکل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ میری قبر کو، آپ نے صاحب محمد کو وصیت کی میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا. فرمایا اللہ یہودی اور نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا. تو یہ تو نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا پاکستانیوں کے ہاتھ میں تو کیا اشر کیا ہوتا. تو یعنی پاکستانی سمجھا کہ جو عامۃ الناس ہیں، عام لوگ ہیں، جو اکثریت تو بدعتی لوگوں کی ہے نا، جو مزار پرست ہیں. تو پہلا کام یہ کروں گا. دوسرا کام میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ بارات کے کھانے پر کیا لگاؤں گا؟ پابندی. بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں. جہیز پر انکوائری ہوگی کہ دیکھو یہ جو تیرے اندر بیڈ ہے تیرے باپ نے تجھے دیا تھا. دماغوں کے یہاں پولیس جائے گی، انکوائری ایجنسی کے لوگ جائیں گے انکوائری کریں. جس کے ہاں شادی ہوئی ہے انکوائری ہوگی کہ جس بیڈ پہ کمبخت تو بیٹھا ہوا ہے، تیری شادی ہوئی ہے نا کل؟ ہاں سر میری پرسوں شادی ہوئی تھی. اچھا پرسوں میں سمجھا تھا کل ہوئی تھی. ایسی انکوائری ایسی ہو رہی ہوتی، پرسوں آپ کی شادی ہوئی تھی، کل آپ کی رخصتی ہوئی تھی، تو یہ جو ڈبل بیڈ ہے یہ تیرے باپ سے تجھے وراثت میں ملا تھا، یہ تو نے اپنے پیسوں سے خریدا، کہاں سے آئی؟ سر یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. کیا دلیل ہے بھائی؟ رسید دکھا. تو کوئی بھی انکوائری کا طریقہ ہو سکتا ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ جہیز میں آیا ہے تو پھر پولیس والوں کو ایک لفظ یعنی وہ میں ورڈنگ خود بتاؤں گا کہ اس کو بولنا تجھے شرم نہیں آتی؟ کم بخت پہلی رات کو بھی بیوی کو اپنے بستر پہ نہیں سلا سکتا، بستر بھی وہاں سے آ رہا ہے سسر کے گھر سے، شرم نہیں آتی؟ غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. دلہن پہ تو آدمی خرچ پہلی رات کو لوگ دلہن کو گفٹ دیتے ہیں، کم بخت بیٹھ بھی اس کے گھر سے لے آیا تو اٹھا کے یار بیٹھ اس کے گھر سے اٹھا کے لے آیا سوفے کم بخت اپنے دوستوں کو بیوی کے سامنے بٹھایا. شرم نہیں آتی؟ جس پلیٹوں میں کھانا کھلا رہا ہے مہمانوں کو، ڈنر سے کہاں سے آئے گا؟ وہاں سے لے کر آیا ہے. تو اس کو شرم دلا دلا کے غیرت سے مرے گا نہیں، غیرت سے بتا ہوگا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. مسئلہ سارے یہ ہوگا کہ پولیس والا جائے گا وہ بھی تو نہیں کر رہا ہوگا، اس نے کون سا جہیز نہیں لیا ہوگا. تو مسئلہ یہاں پہ بگڑا ہوا ہے. تو یہ بڑا خاندانی نظام بنانا پڑے گا اس کے لیے. تو بہرحال کوئی کیس ہونا چاہیے جہیز پہ، جس نے جہیز لیا اریسٹ اندر. جب تک یہ حکومت کنٹرول نہیں کرے گی، یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی. تو بھائی جب تک آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں آتی، تو جہیز کی پابندی، بارات کی پابندی، جہاں کھانا ہو رہا ہے یہ کھانا کھلا کون رہا ہے؟ لڑکی والے کیوں کھلا رہے ہیں؟ زیادہ فٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ، صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بن رہے ہو. تو آپ نے تو اپنی نکاح پہ ولیمہ کیا ہے، ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. بارات تو عربی میں بارات کا لفظ ہی نہیں ہے، اتنی فصیح و بلیغ زبان کے باوجود یہ لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی معاشرے میں جو ہے نا اس کی ضرورت ہے. یہ تو حکومت کر سکتی ہے، حکومت تو نہیں کرے گی، وہ تو کرنے کے کام نہیں کر رہی ہے. جو نہیں کام کرنے کے وہ کر رہی ہے، وہ تو ہمیشہ سے حکومتوں سے تو ان سے تو زیادہ توقعات لگانی نہیں چاہیے. حکومت تو جو اچھے کام کرے بس اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ والا کام آپ نے بہت اچھا کر لیا ہے، اچھے پھر بھی نہیں ہے آپ نے. یہ میں بھی جب کبھی حکومت کی تعریف کرتا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں یہ کام گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا، بس اس حد تک. یہ کبھی میں نے نہیں کہا کہ گورنمنٹ بہت اچھی ہے، یہ میں اتنی بڑی ذمہ داری یہ بھی نہیں کہتا کہ گورنمنٹ بہت گندی ہے.